बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कहानी पुतली तमाशा का दूसरा हिस्सा सुनाते हैं। पहले हिस्से में क्या वाक़यात हुए थे, इनको जानने के लिए आप पुतली तमाशा वीडियो का पहला हिस्सा जो है वो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसको आप जाकर हमारे चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी पुतली तमाशा का दूसरा हिस्सा। मैंने पीछे हटना चाहा, मगर सिल्विया ने मुझे रोक दिया। वो आंखें झपके बगैर पूरी दिलचस्पी से ये मंज़र देख रही थी। जब लटकने वाले का जिस्म बिल्कुल बेहिसो हरकत हो गया तो मेरी सांस में सांस आई। मैं बामुश्किल अपने आप को यकीन दिला पा रहा था कि ये असली इंसान नहीं बल्कि पुतले हैं। एकदम रोशनी गुल हो गई। अब हर चीज़ दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी और ये अमल दोहराया जाएगा, सिल्विया ने मुझे बताया। तुम ये सब कैसे जानती हो? मुझे उसकी बात पे हैरत थी। माँ, मैंने कहीं ये पढ़ा था, वो अटक अटक कर बोली। जब हम वहाँ से निकलकर दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए तो एक बार फिर मुझे अपने मैदे में ऐंठन महसूस होने लगी। इस कमरे में ताउन के मरीज़ एक गंदी सी झोंपड़ी के अंदर बिलबिला रहे थे। उनके जिस्मों पर बड़े बड़े ज़ख्म थे जिनमें कीड़े कुलबुला रहे थे और मरीज़ दर्द की शिद्दत से गंदे फर्श पर लौट पौट रहे थे। उनके ज़ख्मों से पीप भी रिस रही थी। हर तरफ ज़ख्मों की सरांड और पीप की बू फैली हुई थी। अगले कमरे में एक बरहना नौजवान लड़की को मुंह के बल एक मेज़ पर रस्सियों की मदद से बांधा गया था और एक मर्द चमड़े का चाबुक मार मार कर उसकी पीठ की खाल उधेड़ रहा था। लहराता हुआ कोड़ा जब उस लड़की के बदन से टकराता तो नरम गोश्त को उधेड़ता और चीथड़े उड़ाता चला जाता। लड़की दर्द की शिद्दत से यूं चीखती कि दरो दीवार भी कांप उठते। ये सब कुछ इतना हकीकी लग रहा था कि मुझे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस होने लगी। मुझे इस बात पर हैरत थी कि सिल्विया अब तक ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है। इतने खौफनाक मनाजर देखने के बाद भी वो इतनी पुरसकून कैसे है, वरना वो तो सिर्फ खून के ख्याल से ही बेहोश हो जाने को तैयार हो जाती थी। चे जाए कि वो यहाँ इस कदर तशद्दुद और खून खराबा देख कर भी खामोश और पुरसकून थी। जब हम आगे बढ़े तो मैंने कन अँखियों से सिल्विया का जायज़ा लिया। अकब से आती मशल की धुंधली रोशनी में उसका चेहरा नहायत अजीब महसूस हो रहा था। उसके होंठों पर नाकाबिले फ़हम मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे से उसके दिल का ख्याल ज़ाहिर नहीं हो रहा था। क्या ये सब खौफनाक नज़ारे देखकर कोई बदरू इसके खूबसूरत पुरकशिश जिस्म के अंदर हलूल कर गई है, या इतने ज़्यादा खौफ ने उसके अंदर के खौफ को मार दिया है? मैं गैर महसूस अंदाज में थोड़ा दूर हट गया और उस पर एक उचटती हुई निगाह डाली। उसके होंठों पर उसी तरह मकरूह हंसी सजी हुई थी और आंखों में बेरहमी और सर्द महरी की चमक थी। वो मुझसे पहले अगले कमरे तक पहुंच गई। मैं भी उसके पीछे लपका। अंदर दाखिल होते ही मैं हैरान रह गया। जी चाहा कि उल्टे पाँव भाग जाऊं, मगर कदमों ने साथ न दिया। हर नज़ारा पहले से ज़्यादा खौफनाक था। ना चाहते हुए भी मैं सिल्विया के साथ मुख्तलिफ कमरों में घूमता रहा, मगर वहाँ मौजूद नज़ारों से नज़रें ही चुराता रहा। मेरा ज़्यादा वक्त बोसीदा, नम और उधड़ी हुई दीवारों को घूरने में गुजरा, जिन पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। सबसे आखिरी कमरे में बैलगाड़ी का एक बड़ा सा पहिया मौजूद था। ये यकीनन कोई ख़ास चीज़ है मार्टिन, सिल्विया ने अजीब हवसनाक अंदाज में सिसकी भरी। मैंने हैरानी से सिल्विया की तरफ देखा, मगर अंधेरे के बाइस उसके चेहरे के तासुरात देखने में नाकाम रहा। मेरा सिल्विया के साथ काफ़ी तवील और गहरा ताल्लुक़ रहा था। हम तन्हाइयों के भी साथी थे, मगर कभी खलवत में भी मैंने उसका ये लहजा नहीं सुना था। इस कमरे में एक नीम बरहना शख्स उस बैलगाड़ी के बड़े से पहिए पर यूं बंधा हुआ था। उसकी दोनों टांगें और बाजू फैले हुए थे और उनको पहिए पर मजबूत रस्सी की मदद से बांधा गया था, लेकिन बंदिशें ज़्यादा सख्त नहीं थीं। उस शख्स का जिस्म आगे की तरफ झुका हुआ था और उसकी टांगें भी गैर कुदरती अंदाज में यूं मुड़ी हुई थीं जैसे उनमें जोड़ ही ना हो। पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। पहले तो चंद लम्हों तक मेरी समझ में कुछ न आया, मगर जब जाबर चेहरे वाला एक अजीमुज्जस्सा जल्लाद लकड़ी का भारी हथौड़ा उठाए अंधेरों से नमूदार हुआ तो फ़ौरन सब कुछ मेरी समझ में आ गया। हथौड़ा बुलंद हुआ, फिर नीचे आकर इस बदनसीब आदमी की पसलियों से ज़ोरदार तरीके से टकराया। हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनाई दी और मज़लूम शख्स अपना सर ज़ोर ज़ोर से पहिए पर पटकने लगा।
اس کے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور باچھوں سے خون رس رہا تھا۔ سینے کا وہ حصہ جہاں چوٹ پڑی تھی ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ جلاد دوبارہ اندھیروں میں گم ہو گیا۔ وہ جلاد ایک دفعہ پھر آئے گا تو مزہ آ جائے گا۔ سلویا کا لہجہ پہلے سے زیادہ ہوسناک تھا۔ پہیہ ابھی تک گھوم رہا تھا۔ اگرچہ مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر میرے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ پہیے کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور مضروب کا جسم ایک طرف جھک گیا تھا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، ہونٹوں سے آہیں نکل رہی تھیں اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک دو گہرے سانس لیے۔ میرے دل میں غصے کا لاوا پھوٹ رہا تھا۔ یہ کوئی لطف اندوز ہونے والی چیز نہ تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پہیے پر بندھا شخص کوئی نقلی پتلا نہیں بلکہ گوشت پوست کا جیتا جاگتا سانس لیتا میری طرح کا انسان ہے۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات ابھر رہے تھے۔ یہ لندن والیٹ نہایت واہیات چیز تھی۔ اس کے بنانے والے کو اٹھا کر دریائے ٹیمز میں پھینک دینا چاہیے۔ کچھ دیر تک میں اپنی سوچوں میں غلطا رہا، اس قدر کہ سلویا کو بھی بھول گیا۔ جب اس کا خیال آیا تو میں نے فوراً آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنی جگہ پر نہ تھی۔ مجھے ایک دم دھچکا سا لگا۔ سلویا کہاں گئی؟ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اتنی خاموشی سے چپ چاپ وہ کہاں چلی گئی؟ میں آس پاس دیکھنے لگا۔ چاروں طرف مدھم روشنی کے گہرے سائے تھے۔ اس جگہ سے میری نفرت خوف میں بدلنے لگی تھی۔ مدھم روشنی کے ان جگہ بدلتے سایوں کے بیچ کوئی بھی آسانی سے چھپ سکتا تھا، گم ہو سکتا تھا۔ اپنے عقب میں نے ایک دفعہ پھر لکڑی کا ہتھوڑا انسانی جسم سے ٹکراتے ہوئے سنا، جس کا نتیجہ ایک دل دہلا دینے والی چیخ تھی، لیکن میں نے مڑ کر پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ آخر سلویا کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں بنا سوچے سمجھے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ میرے ذہن میں خیال آیا ممکن ہے وہ مجھ سے مذاق کر رہی ہو اور مجھے مزید ڈرانے کے لیے کہیں چھپ گئی ہو یا باہر چلی گئی ہو۔ اگر یہ مذاق ہے تو میری برداشت سے باہر ہے، یا پھر ممکن ہے آخر کار خوف نے سلویا پر غلبہ پا لیا ہو اور وہ خوفزدہ ہو کر باہر بھاگ گئی ہو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ مذاق ہے یا نہیں۔ میں باہر جانے والے بڑے دروازے تک پہنچا۔ وہاں ویسی ہی سیڑھیاں تھیں جیسی داخلی دروازے پر تھی۔ ہینڈل کو پکڑ کر میں نے زور لگایا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ سکون کا سانس لیتے ہوئے میں نے باہر دن کی روشنی میں قدم رکھا۔ گلی بالکل خالی تھی۔ سلویا کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ کالے بادلوں کی گہری تہ آسمان پر پوری طرح جم چکی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے تھپیڑوں کی طرح پورے جسم پر برس رہے تھے۔ میں نے گلی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا اور سلویا کو دل ہی دل میں کوسنے لگا، جو ایڈونچر کی خاطر مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ سرد بوندیں کنکریوں کی طرح میرے چہرے پر برس رہی تھی۔ میں اس گلی کے سرے تک پیدل ہی چلتا رہا، لیکن سلویا کی کوئی خبر نہ ملی۔ چند منٹ ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد کچھ سوچ کر میں سلویا کے متعلق معلوم کرنے اس واہیات عمارت لندن والیٹ کے داخلی دروازے پر دوبارہ پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اسی لنگڑے دربان سے سامنا ہو گیا۔ معلوم کرنے پر اس نے بھی سلویا کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ آج تو شو کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس وقت کوئی بھی تماشائی اندر نہیں ہے، لیکن میں آپ کی اور اپنی تسلی کے لیے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر آپ کی ساتھی خاتون ابھی تک اندر ہیں تو میں انہیں تلاش کر کے باہر بھیجتا ہوں۔ دربان نے مجھے وہیں چھوڑا اور دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ میں سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اس تنگ و تاریک ڈیوڑی میں سلویا کا انتظار کرتا رہا۔ گہری خاموشی میں کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا رہا کہ کہیں سے سلویا کے آنے کی آہٹ سنائی دے، مگر وہ نہ آئی۔ شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ اندھیرا ہر چیز پر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ قریباً 20 منٹ کے بعد دربان لوٹا۔ اس نے عمارت کے اندر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ سلویا اس کو کہیں نہیں ملی تھی، اس لیے میرا اب وہاں ٹھہرنا بیکار ہی تھا۔ میں نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں ایک ٹیکسی لی اور اس مبہم امید پر واپس ہوٹل پہنچا کہ سلویا وہیں ہوگی۔ ممکن ہے وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئی ہو، لیکن وہ ہوٹل میں بھی نہ تھی۔ اب تو میں حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ ساری امیدیں ختم ہو گئی تھیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی تھا کہ پولیس کو اطلاع کر دی جاتی، لیکن یہ ہمارے لیے مزید خطرناک ہوتا، کیونکہ سلویا لندن میں مسز کورٹز کے فرضی نام سے آئی تھی۔ اس کا پاسپورٹ بھی جعلی تھا، جس کا بندوبست بھی میں نے ہی اس کے لیے کیا تھا۔ یہ ساری احتیاط اس لیے تھی کہ کہیں اس کے بوڑھے شوہر کو علم نہ ہو جائے کہ اس نے لندن میں کہاں اور کس کے ساتھ وقت گزارا۔ اب اگر میں پولیس کے پاس جاتا تو ساری حقیقت بیان کرنا پڑتی، یا پولیس خود ہی حقیقت جان جاتی اور اس کے ساتھ سلویا کا شوہر بھی۔ پھر سلویا کا تو جو ہوتا سو ہوتا، میں خود بھی بری طرح پھنس جاتا، کیونکہ بوڑھا وینڈروین مجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ میرا کیریئر اور میں خود داؤ پر لگ جاتا۔
بدحواس ہو کر میں نے ایک بار پھر لندن والٹ جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہاں سلویا کو خود تلاش کر سکوں۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ اسی عمارت میں ہے، یقیناً وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی وہ عمارت منحوس لگ رہی تھی، درد سے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے سے تو بہتر تھا کہ میں دوبارہ اس عمارت میں جاؤں اور وہاں اس کو تلاش کروں، مگر کیسے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ اس اسیبی گلی میں موجود تھا۔ اینٹوں سے بنی اس تیرہ و تاریک غمناک عمارت پر اندھیرا مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دن کی روشنی میں پھر بھی اس کے آس پاس کچھ رونق نظر آتی تھی، مگر اب اس تاریکی میں تو ہر طرف انجاننا سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس ضرور جل رہی تھیں، مگر آس پاس کی ساری عمارتیں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، نم ہوا فراٹے بھر رہی تھی۔ میں خود حیران اور پریشان تھا کہ آخر مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ تھوڑا آگے بڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ جس خارجی دروازے سے میں بھاگ کر باہر آیا تھا وہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ میں ٹھٹک گیا، یہ غیر معمولی بات تھی، لیکن میرے لیے تو یہ ایک موقع تھا، لہٰذا کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے اندر گھس گیا۔ اندر مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر میں چلتا رہا کیونکہ ایسا موقع دوبارہ نہیں مل سکتا تھا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے میں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ بیگ سے نکال کر جیب میں ڈال لی تھی کہ شاید کام آ جائے، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ اس میں بیٹری بھی ہے یا نہیں۔ اگر تھی تو بھی اسے اشد ضرورت کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ٹارچ لمبے وقت کے لیے میری مدد کرے گی۔ میں نچلے دروازے تک پہنچا اور رک کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ دور کہیں آواز سنائی تو دے رہی تھی۔ میں نے سانس روک کر اپنا کان لکڑی کے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ اندر ویسی ہی آوازیں آ رہی تھیں جیسی سپہر کو میں سن چکا تھا۔ دروازے کو دھکیلا تو وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر وہی پہلے والی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹے کمروں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ پہلے کمرے میں وہی پھانسی دینے والا منظر اپنی خوفناک آوازوں کے ساتھ موجود تھا۔ ہر شے اپنے معمول کے مطابق تھی، اور یہ بات بہت عجیب تھی کیونکہ دربان کے مطابق تو شو ختم ہو چکا تھا، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ سلویا کہاں ہے۔ جب میں والٹ کے درمیان میں پہنچا تو اپنے عقب میں بند ہونے والے دروازے کی آواز سنی، اور پھر جب تالا لگنے کی آواز آئی تو میں رک گیا اور ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف بڑھتا مجھے اپنی گردن کے پچھلے حصے میں سوئی کی چبھن محسوس ہوئی۔ خوف نے مجھے منجمد کر دیا تھا۔ چند لمحے میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، یوں لگا جیسے کوئی خوفناک چیز میرے عقب میں موجود ہے، لیکن جب ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ آخر یہ کس چیز کی چبھن تھی؟ کیا کوئی کیڑا؟ میرا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاید میں نے یہاں کر غلطی کی تھی، پولیس کے پاس جانا ہی بہتر تھا۔ مسٹر وینڈروین کا غصہ اپنی جگہ بجا، لیکن وہ اس جگہ سے زیادہ خوفناک تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے اپنی پیٹ میں درد کی ایک شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، ٹمٹماتی روشنیاں مدھم پڑنے لگیں۔ پھر میری آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا اور میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو پایا، لیکن مجھے اتنا احساس ضرور ہو گیا کہ میرا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میرا حلق خشک اور کڑوا ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بھی بہت سست تھی۔ جب میں نے ہلنا چاہا تو معلوم ہوا میرے بازو میرے سر کے اوپر کسی چیز سے کس کر باندھے گئے ہیں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں اپنے بندھے ہوئے بازوؤں کے بل لٹکا ہوا تھا۔ میں نے سوچا۔ مجھے اپنا سر سیدھا رکھنا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی بمشکل میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور ماحول کا جائزہ لیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف چھت میں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی، اور دور کہیں کسی کے ہولے ہولے کراہنے کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو! میرے منہ سے ایک آہ نکلی۔ کراہنے کی آواز بند ہو گئی۔ قدموں کی چاپ سی محسوس ہوئی، کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ اونچی ایڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ایک عورت کی دھندلی شبیہ میرے سامنے اس اندھیرے میں ابھری۔ سلویا! میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی تو میں مسکرانے لگا، مگر جلد ہی میری مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ سلویا کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا غضب اور غصے کی چنگاریاں تھیں، اور اس کے ہونٹوں پر وہی ہوسناک مسکراہٹ تھی۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ سلویا! میں نے اسے پکارا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ایک قاتل مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے مجھے گھورتی رہی۔ اس کے اس انداز سے مجھے اپنا خون منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سلویا، یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے چکر آ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے پھر سے اندھیرا چھا رہا تھا، اور میں اپنے بازوؤں کے سہارے ایک بار پھر آگے کی طرف گر گیا۔ اس وقت سلویا کی مدھم سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔
پیارے مارٹن، کیا تمہیں ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس رکی ہوئی مشین کو دوبارہ چلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اس مشین کو رکنا نہیں چاہیے۔ وہ دوبارہ مڑی اور ایڑیاں بجاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن جو میرے حواس بحال ہوتے گئے مجھے کچھ سمجھ آنے لگی۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا اور بازوں کے سہارے زور لگا کر اوپر اٹھنے کی کوشش کی۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بیل گاڑی کے ایک بہت بڑے سے لکڑی کے پہیے پر بندھا ہوا ہوں۔ میرے اعصاب تن گئے۔ او میرے خدا، سلویا کیا کر رہی تھی؟ سلویا! میں پورا زور لگا کر چیخا۔ اونچی ایڑیوں کی آواز دوبارہ قریب آ گئی۔ سلویا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سلویا کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ سلویا، یہ کیسا پاگل پن ہے؟ خدا کے لیے مجھے کھول دو۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں، وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنے حواس نہیں کھوئے۔ صبر کرو۔ تم جو کچھ محسوس کر رہے ہو اس کا مقابلہ اس درد سے نہیں کیا جا سکتا جو مجھے تم سے ملا۔ تم نے جال تو خوب پھینکا تھا، لیکن مجھے جلد ہی تمہاری چال کا اندازہ ہو گیا۔ تمہیں مجھ سے پیار نہیں تھا، تم تو صرف اپنا کیریئر بنانے اور شارٹ کٹ سے دولت کمانے کے لیے مجھے استعمال کر رہے تھے، اور بونس میں ملا تھا تمہیں میرا خوبصورت جسم۔ تم میرے ذریعے بوڑھے وینڈروین کی جگہ لینا چاہتے تھے، مگر مجھے تمہارے پلان کا جلد ہی علم ہو گیا۔ تمہارا یہ پلان میری شخصیت اور میرے خوبصورت جسم کی توہین ہے۔ تم تو مجھے یہاں چھوڑ کر خود چلے گئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ نہ بھی آتے تو تمہیں یہاں دوبارہ لے آیا جاتا۔ اس نے ایک ہوائی بوسہ میرے طرف اچھالا اور دوبارہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں چلاتا رہا، گڑگڑاتا رہا، اسے پکارتا رہا، مگر وہ نہ پلٹی۔ تھک ہار کر میں خاموش ہو گیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ سلویا کو نہ جانے ان باتوں کا کہاں سے علم ہو گیا تھا، مگر اس وقت تو میرے ذہن میں وہ ڈراؤنی تصاویر ابھر رہی تھیں جو میں نے سپہر کو اسی کمرے میں دیکھی تھی۔ لکڑی کا ہتھوڑا، ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز، پہیے کا گھومنا، اس قدر ٹوٹا پھوٹا جسم جس کو آسانی سے کسی بھی بوری میں بھرا جا سکتا تھا۔ میں خوف سے تقریباً ادموا ہو چکا تھا۔ اسی وقت پھر سلویا کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، میرے ذہن میں خیال ابھرا۔ میرے ساتھ گزرے اس کے شب و روز کا اسے کچھ تو خیال ہوگا۔ اسی وقت ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ آہا! مجھے سلویا کی خوشی بھری آواز سنائی دی۔ وہ میرے قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنے نرم نرم لال ہونٹوں سے میرے ماتھے کو چھوا، پھر اپنی انگلی کے لمبے سرخ ناخن سے میرے رخسار پر ایک لمبی خراش ڈال دی۔ جلن کے احساس سے میرے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ معاف کرنا پیارے، میں یہاں رک کر اس شاندار نظارے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ مجھے جانا ہے۔ میں یعنی مسز کورٹس کی سیٹ بک ہے اور فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، جبکہ اس کام کو مکمل ہوتے بہت دیر لگے گی، کیونکہ میں نے اس مشین کی رفتار دھیمی کر دی ہے۔ تمہیں یہاں کئی گھنٹوں تک بندھے رہنا ہوگا۔ تمہارے پاس کافی وقت ہے کہ تم اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگ لو۔ آج اس مشین پر کوئی پتلا نہیں بلکہ گوشت پوست کا ایک جیتا جاگتا انسان ہوگا، مگر نتیجہ پتلے والا ہی ہوگا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، مگر حیرت اور خوف کے سبب میرے حلق سے کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ مجھے امید تھی کہ سلویا میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اس کا ایڈونچر پسند ذہن ایک خوفناک منظر تشکیل دے رہا ہے، اور ابھی وہ مجھ سے کہے گی کہ یہ سب مذاق تھا پیارے، مجھے معاف کر دو۔ مگر جب دروازہ بند ہو گیا اور پہیے نے گھومنا شروع کر دیا تو حقیقت میرے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اور پھر جب جلاد لکڑی کا ہتھوڑا لیے اندھیروں سے دھیرے دھیرے نمودار ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ لکڑی کا ہتھوڑا ہوا میں بلند ہو رہا تھا اور میری سانس میرے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی کہانی پتلی تماشا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔